बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मोहम्मद अकरम अर्ज़ कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं मुफ्ती अकरम निसारवी चैनल। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ उन दोस्तों का जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियोस को अव्वल ता आखिर देखते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से और नबी करीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते जलीला से हम जो है अहम मसले पर गुफ्तगू करने वाले हैं। और ये बहुत ही काबिल तवज्जो और बहुत ही अहम तरीन मसला है। मसला ये है कि 20 रकात तरावीह पढ़ना ये तवातुर से साबित है और सुन्नत मुबारका है। तो इस मसले पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि हमारे हर आने वाली शरई मालूमात से शरई मालूमात वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम असल मसले की तरफ आते हैं। इस मसले में शदीद किस्म का इख्तिलाफ है। बाज़ लोग जो है रमज़ानुल मुबारक में 20 रकात तरावीह पढ़ते हैं और बाज़ जो है वो 12 पढ़ते हैं और बाज़ जो है वो 8 पढ़ते हैं। तो इसमें इख्तिलाफ है इंदल अहनाफ, क्योंकि हम हनफी मसलक हैं तो इस वजह से उसके मुताबिक हम 20 रकात पर जो है वो अहदीस और आसार सहाबा, अक़वाल सहाबा से हम साबित करेंगे कि 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना जो है ये अफजल है और ये सुन्नत है। मैंने अक्सर क्लिप भी देखे हैं जो 20 रकात तरावीह को कतन नहीं मानते, बल्कि मैं अगले दिन एक क्लिप सुन रहा था कि एक शख्स कह रहा था कि कोई अगर 20 रकात तरावीह साबित कर दे तो मैं जो है ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। इस तरह जो है तो बारसूरत भाई इसमें इनकार वाली बात नहीं होती है। तो जो 8 रकात वाली भी रिवायात मिलती हैं और 12 वाली भी मिलती है और 20 रकात वाली भी मिलती हैं। ये जो 8 और 12 वाली जो है ये रकातें जो है मरजूह हैं और 20 वाला कौल जो है राजिह है। तो सिरे से ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब ये जो है साबित ही नहीं है, तो ये दावा जो है बिल्कुल मरदूद है। आए हम इसे शुरू करते हैं 20 रकात नमाज तरावीह पढ़ने पर। किताब का नाम है अल-मुसन्नफ़ और इसकी जिल्द है 2 और सफ़ा नंबर 394 और ये मतबूआ इदारतुल कुरान, ये कराची से छपी हुई किताब है। और हाफिज़ अबू बकर बिन अबी शेबा मुतवफ़ा 235 हिजरी, यानी जिनका विसाल जो है 235 हिजरी में हुआ, वो हदीस पाक नकल करते हैं। वो फरमाते हैं हद्दसना यज़ीद इब्न हारून क़ाल अख़बरना इब्राहीम इब्न उस्मान अनिल हकमी अन मक़समिन अन इब्न अब्बास अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र अल वित्र। अल-मुसन्नफ़ में है कि यज़ीद बिन हारून फरमाते हैं कि हमें ख़बर दी इब्राहीम बिन उस्मान ने, और इब्राहीम बिन उस्मान रिवायत बयान करते हैं हकम से और अल-हकम रिवायत करते हैं मक़सम से और मक़सम रिवायत करते हैं सैयदना हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت جو ہے مع وتر 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر، تو یہ 20 رکعت تراویح بل وطرا اور وطر پڑھتے تھے 3 رکعت، تو یہ 20 اور 3 ملا کر 23 رکعت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان المبارک کے اندر جو ہے ادا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث پاک ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ اس حدیث کو بعض نے جو ہے سنداً ضعیف قرار دیا کہ اس کے اندر جو ہے ابراہیم بن عثمان جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، اور اس پر جو ہے کلام کیا گیا ہے اور اس کے ضعف میں جو ہے اتفاق کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو ہے یہ جو اس کو ضعیف قرار دیا ہے یا اس کے ضعف پر اتفاق ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، بہت سارے ائمہ کرام نے اس پر قول کی ہیں، تو میں آپ کو اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ جو حدیث سنداً ضعیف ہوتی ہے، تو جب اس سنداً حدیث جو ضعیف ہے تو اس کے علاوہ اور طرق سے اس طرح کی اگر حدیث مل جاتی ہے تو ان کی وجہ سے جو ہے اس حدیث کا ضعف بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو 20 تراویح والا جو ثبوت ہے، یہ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر سے ثابت ہے کہ آپ کے زمانہ میں 20 رکعت ہی پڑھی گئی تھی، اور سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تواتر ثابت ہے کہ آپ بھی جو ہے 20 رکعت تراویح کے لیے امام مقرر کرتے تھے، اور جو ہے وہ امام 20 رکعت نماز تراویح ماہ رمضان المبارک میں پڑھاتے تھے۔ تو یہ کثرت روایات کی وجہ سے اور تواتر کی وجہ سے، اور صحابہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھنے والا عمل اتنا کثیر تھا، اتنا کثیر کہ وہ تواتر تک پہنچا ہوا تھا، اس وجہ سے ان کثرت روایات کی وجہ سے، کثیر الروایات کی وجہ سے اس حدیث کا جو ہے وہ ضعف بھی ختم ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ماہ رمضان المبارک میں آپ 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ 20 اور 3 کو ملا کر یہ 23 رکعتیں ہوئی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک میں پڑھتے تھے۔ اب اس کو ہم ذرا ایک تھوڑا سا جو ہے وہ آثار سے ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ جو 12 کا بھی ثبوت دے دیتے ہیں، اس پہ ہمیں منکر نہیں ہے، 12 والی روایات ہیں اور 8 والی بھی ہیں، لیکن اس میں جو ہے تطبیق یوں دی جاتی ہے، جو علماء نے تطبیق دی ہے کہ شروع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور پھر جب اس میں پختہ ہو گئے تو پھر 12 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، اور پھر جب اس میں اور پختگی ہو گئی تو پھر جو ہے 20 رکعت نماز تراویح کا باقاعدہ طور پر جماعت کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی جو ہے یہ 20 رکعت تراویح والا کا انکار کر لے۔ اس وجہ سے باقی جو 2 قول ہے 12 اور 8 کے بارے میں، یہ مرجوح قول ہے، اور 20 رکعت والا جو ہے یہ قول راجح ترین قول ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے امام بہقی نے، جو حافظ ابو بکر بن علی بہقی المتوفی 458 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے، جو دوسری جلد کے اندر موجود ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 496 ہے۔ وہ اس طرح فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَایَتَيْنِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ ب11 ثُمَّ كَانُوا يَقُومُونَ ب20 وَيُوتِرُونَ بثلاث واللہ اعلم۔ حافظ ابو بکر بن علی بہقی ارشاد فرماتے ہیں السنن الکبریٰ میں، فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 روایتیں اس میں ملتی ہیں، 12 والی یا 20 والی، تو ان دونوں میں تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ
جو ہے 8 رکعت نماز تراویح ابتدا میں پڑھی جاتی تھی، اور 3 رکعت جو ہے وتر، اور 8 اور 3 کو ملا کر یہ 11، اور پھر جو ہے اس کے بعد 20 رکعت پڑھی گئی اور وتر 3 ملا کر 23 رکعتیں۔ تو جو 8 اور 3 وتر والی ان کو ابتدا پر محمول کیا، اور 20 والی کو جو ہے وہ بعد میں محمول کیا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے بہترین طریقے سے اس کی توجیہ کی ہے اور اس میں تطبیق دی ہے۔ تو اب آئیں ہم تھوڑا سا جو ہے اس میں آپ کو چند حوالہ جات کی طرف لے جاتا ہوں، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ بھائی 20 رکعت تراویح جو ہے یہ ہمارے کثیر اقوال صحابہ سے ثابت ہے اور تابعین سے ثابت ہے۔ کتاب کا نام ہے المصنف، اور جلد 1 اور صفحہ نمبر 393، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو کتاب کا نام جو ہے المصنف، تو میرے بھائی اس کی جلد 1 اور صفحہ نمبر 393، اس میں حضرت صائب بن یزید سے حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال کنا نتصرف من القیام علی عہد عمر وقد دنا فروع الفجر وکان القیام علی عہد عمر 23 رکعۃ۔ حضرت صائب بن یزید بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فجر کے قریب تراویح سے فارغ ہوتے تھے، اور بشمول وتر 20 اور 3 ہم 23 رکعت پڑھتے تھے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ ہم نماز تراویح جو پڑھتے تھے تو اس میں اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ صبح بالکل فروع الفجر، فجر بالکل قریب تھی، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے تو اس کا ٹائم بالکل قریب ہو جاتا تھا، تو ہم اس ٹائم پہ جو ہے نماز تراویح کا اختتام کرتے تھے سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پڑھتے کتنے تھے؟ پوری وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ 23 رکعۃ، ہم جو ہے 20 اور 3 23 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت جو ہے ہم وتر پڑھتے تھے۔ اور اسی المصنف کے اندر موجود ہے، المصنف اس کی یہی جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 393 پر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث ہے عن ابی الحسناء ان علیٰ امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعۃ رکع۔ ابو الحسنات بیان کرتے ہیں کہ ان علی امر رجلا، بے شک سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو حکم دیتا، یصلی بہم، کہ وہ دوسروں کو نماز پڑھائے، یعنی نماز تراویح کے لیے امام مقرر کرتے اور وہ انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے۔ اور کتنی رکعتیں پڑھاتے؟ فرماتے ہیں کہ فی رمضان 20 رکعۃ، رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ پڑھاتے تھے۔ کون حکم دیتے؟ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک امام متعین کرتے، ایک قاری متعین کرتے جو لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح جو ہے وہ پڑھاتا تھا۔ اور کتنی رکعتیں پڑھاتا تھا؟ 20 رکعت پڑھاتا تھا۔ تو اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو تقویٰ کے پیکر تھے اور نیکیوں میں حریص تھے اور نیکیوں میں آگے تھے، اور جن کو باب العلم کا لقب دیا گیا ہے، اور جو انتہائی علم رکھنے والے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں پلنے والے سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ امام مقرر کرتے تھے اور 20 رکعت کا حکم بھی دیتے تھے اور خود نہیں پڑھتے ہوں گے؟ تو لا محالہ آپ خود بھی پڑھتے ہوں گے 20 رکعت جماعت کے ساتھ،
ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو اس وجہ سے یہ بعض لوگ جو ہے وہ بالکل تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں جی، وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یہ ایجاد ہے، اس وجہ سے ہم اسے نہیں پڑھتے۔ اللہ کے بندے ایسی بات نہیں ہے، اگرچہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ہے، لیکن سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عمل ہے کہ آپ نے بھی 20 رکعت نماز تراویح بالجماعت پڑھی ہے، اور امام بھی متعین کیے، مختلف علاقوں میں قاری متعین کر دیتے تھے، اور جو علاقوں میں دیہاتوں میں جو ہے یہ شہروں میں جو ہے امام متعین ہو جاتے تھے، اور جو لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے، یہ ان کا بھی عمل تھا سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے، اور آپ کا بھی یہی عمل تھا۔ فلہذا جو سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیروکار ہیں، وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور ایک امام متعین کیا جائے جو جماعت کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں ہے میرے بھائی؟ اور چوتھی، یہ بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 393 پر جو ہے یہ حدیث موجود ہے، اور روایت ہے عن یحییٰ بن سعید ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتا۔ فرمایا یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں، یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو حکم دیتے جو قوم کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتا، یعنی آپ بھی ایک قاری جو اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا، جس کی تلفظات کی ادائیگی اچھی ہوتی، اور جو بہترین قرآن پاک کو ادا کر سکتا، تلفظات بھی اچھے ہوں اور ادائیگی بھی اچھی ہو اور آواز بھی خوبصورت ہو، تو سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو نماز تراویح کے لیے متعین کرتے جو لوگوں کو جو ہے وہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھاتا تھا۔ تو میرے بھائی یہ دونوں ہستیاں اگر آپ انہیں مانتے ہیں، سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی ہستی کو آپ مانتے ہیں، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی ہستی مانتے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتے، اور جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ جاتا ہے، جس عمر کے بارے میں سیدنا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں اس نبی کے لیے اس امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا اگر محدث دیکھنا چاہتے ہو تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ تو عزیزان گرامی، یہ میں نے بہت 2 حوالے آپ کو پیش کر دی ہیں، تو آگے ایک حوالہ اور بھی آپ کو دے دوں، یہ بھی المصنف میں ہے، عن ابن رفیع قال کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینۃ 20 رکعتا ویوتر ب3 حضرت ابن رفیع فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ابی بن کعب جو ہے لوگوں کو رمضان المبارک کے اندر مدینہ طیبہ میں 20 رکعتا 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے، وَيُوتِرُ ب3 اور 3 رکعت نماز وتر پڑھاتے تھے۔ ابی بن کعب کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے میرے بھائی؟ تو میرے بھائی اس وجہ سے 20 رکعت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو صحابہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی جاتی تھی، بات سمجھ آ گئی نہیں میرے بھائی؟ تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ طیبہ کے اندر جماعت کے ساتھ لوگوں کو نماز پڑھاتے، کتنی؟ 20 رکعت، اور 3 رکعت وتر پڑھتے، 20 اور 3 کو ملاؤ تو 23 رکعتیں بن گئی میرے بھائی۔ ایک اور میں آپ کو روایت سنا دیتا ہوں، عن ابی البختری انہ کان یصلی 5 تراویحات فی رمضان ویوتر ب3 ویقنت قبل الرکوع۔ حضرت ابو البختری روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو البختری جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر 5 تراویح پڑھاتے تھے 5 تراویحیں۔ ایک تراویح 4 رکعت کا ہوتا ہے، اور 4 کو 5 کے ساتھ ضرب دو تو کتنے بن جاتے ہیں میرے بھائی؟ 20، اور 3 رکعت وتر ملا کر 30۔ ابو البختری جو ہے وہ 5
تراویح پڑھاتے تھے۔ تراویح جو ہے یہ ترویح کی جمع ہے، اور یہ جمع کثرت ہے، اور جمع قلت نہیں ہے، جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت کا اطلاق جو ہے وہ کم از کم 3 سے زائد پر ہوتا ہے، 3 یا 3 سے زائد پر ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے میرے بھائی؟ تو اس وجہ سے وہ 5 ترویح پڑھاتے تھے، ترویح 5 یعنی 4 جو ہے وہ 5 4 کو ایک ترویہ کہتے ہیں۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا ہم، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں تو کب پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں، یعنی 4 رکعت میں ہمارا ایک ترویہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ابو البختری جو ہے وہ 5 ترویہ پڑھاتے تھے، اور ایک ترویہ جو ہوتا ہے 4 رکعت کا ہوتا ہے، اور 3 وتر پڑھاتے تھے، اور 5 ترویہ 4 کو تقسیم کرو تو 20 رکعت یہ بن گئی، اور 3 وتر جو ہے حضرت ابو البختری جو ہے وہ نماز تراویح جو ہے ماہ رمضان المبارک میں پڑھاتے تھے، اور رکوع سے جانے سے پہلے جو ہے دعائے قنوت پڑھتے تھے، جس طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں وتر کے اندر۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ عن عطاء قال ادرکت الناس وهم يصلون 23 رکعتا بالوتر الوتر۔ عن عطا کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وهم يصلون، اور وہ نماز پڑھتے تھے رمضان المبارک کے اندر 23 30 رکعتیں، 20 رکعتیں، کتنی؟ 20 23 20 اور 3 23 رکعتیں، یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت جو ہے وتر جو ہے لوگ پڑھتے تھے۔ تو اب فرماتے ہیں ادرکت الناس، میں نے لوگوں کو یہ پایا۔ تو لوگوں سے مراد کون سے؟ یہی صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ چلے میں آپ کو ایک اور روایت بھی دکھا دیتا ہوں جو المصنف کے اندر موجود ہے۔ وعن السائب بن یزید قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ في شهر رمضان ب20 ركعة، قال وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يتكئون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ من شدت القیام۔ حضرت صائب بن یزید روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے میں رمضان المبارک کے اندر 20 رکعتاً 20 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کتنے؟ یقومون، لوگ کھڑے ہوتے تھے، کیا؟ قیام کرتے تھے، 20 رکعت کا قیام کرتے تھے۔ کتنے؟ 20 رکعت کا قیام کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ اور قاری جو ہے وہ قاری جو ہے وہ ان میں ایسی صورتیں پڑھتے تھے جن میں جو ہے 200 آیات ہوتی، جن میں 100 آیات ہوتی تھی۔ کتنی؟ 100 آیات مبارکہ ہوتی تھی۔ اور فرمایا کہ اتنی تھکاوٹ ہو جاتی تھی حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں جو ہے اتنی تھکاوٹ ہو جاتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ عصے کا، اپنی لاٹھیوں کا جو ہے وہ سہارا لیتے تھے اٹھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ یعنی جب ترویہ مکمل ہو جاتا تو پھر وہ عصے کے ذریعے اٹھتے جو ہے نا، کھڑے ہوتے، اتنی تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ اب ایک بات یاد رکھیں، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی گئی، ٹھیک ہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آگے کہ 20 رکعت پڑھی گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعت، پیچھے روایت گزر چکی ہے کہ ان کے زمانے میں بھی 20 رکعت نماز تراویح بشمول وتر 3 رکعت ملا کر 23 رکعت جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اور تابعین بھی اور تبع تابعین بھی۔ آئے میں آپ کو ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، اور ایک اور روایت جو ہے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ جو ہے جامع الترمذی صفحہ نمبر 139
اور یہ جو مطبوعہ نور محمد کارخانہ تجارت و کتب کراچی سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے میرے بھائی، اور یہ جامع ترمذی جو ہے اس کا صفحہ نمبر 139 ہے، یاد رکھنا صفحہ نمبر 139 ہے۔ اور یہ وہ کیا فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے لفظ سننا، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل العلم، اکثر علم رکھنے والے جو روایت بیان کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان دونوں کے علاوہ بھی وہ روایت کرتے ہیں من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، یعنی حضرت عمر سے بھی اکثر اہل علم جو ہے وہ حضرت عمر سے بھی روایت کرتے ہیں، حضرت علی سے بھی روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان سے بھی روایت کرتے ہیں، کثیر باقی صحابہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ فی شہر رمضان 20 رکعۃ، رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھی گئی اور 3 رکعت وتر پڑھائی گئی میرے بھائی۔ یہ اکثر اہل علم، اکثروں کا لفظ ہے میرے بھائی، کیا لفظ ہے؟ اکثروں کا لفظ ہے۔ آئے میں آپ کو ایک اور روایت کی طرف لے جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ روایت جو ہے میرے بھائی یہ بھی السنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ السنن الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 496 پر موجود ہے، اور یہ روایت ہے عن عطاء ابن صائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ عنہ قال دعا القراء فی رمضان فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 رکعۃ قال وكان علی رضی اللہ تعالی عنہ یوتر بهم وروى ذلك من وجه آخر من علی۔ حضرت عطاء بن صائب سے مروی ہے، کن سے؟ حضرت عطاء بن صائب، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن سلمی سے، اور وہ روایت بیان کرتے ہیں سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کہ آپ دعا القراء فی رمضان، رمضان المبارک کے مہینے میں قاریوں کو بلاتے، قراء قاری کی جمع ہے، قراء قاریوں کو بلاتے، دعا القراء یہ قراء جمع ہے، اور اس میں الف لام استغراقی ہے، یعنی ایک کی بات نہیں ہے، 2 کی بات نہیں ہے، 3 کی بات نہیں ہے، 4 کی بات نہیں ہے، جمع کثرت، کم از کم 10 سے زائد، یعنی بہت سارے قاریوں کو آپ بلاتے، یعنی اس میں ایک میٹنگ ہوتی، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو ہے ایک مشاورت ہوتی، اور اس میں متعدد کثیر تعداد میں قاریوں کو بلایا جاتا، اور پھر کیا ہوتا، کب بلایا تھا؟ فی رمضان المبارک کے اندر، فامر منہم رجلا، پھر آپ ان میں سے ایک شخص کو حکم دیتے کہ وہ لوگوں کو جو ہے 20 رکعتیں پڑھائے، کتنی؟ بالناس 20 رکعۃ، 20 رکعتیں پڑھائے، یعنی قاریوں کو بلا کر پھر انہیں جو ہے لوگوں کو امام متعین کر دیتے تھے، اور پھر وہ قاری حضرات اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں ان کی ڈیوٹیاں لگتی وہاں جا کر 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے میرے بھائی، تو اور 3 رکعت جو ہے وتر پڑھاتے تھے میرے بھائی۔ اور یہ روایت جو ہے اس کے عطاء بن صائب کے علاوہ اور راویوں سے بھی روایت بیان کی گئی ہے، سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اور آئے میں ذرا آپ کو ایک اور حدیث کی طرف لے جاتا ہوں۔ حافظ ابو عمر بن عبد البر یہ روایت کرتے ہیں، کتاب کا نام ہے التمہید، اور یہ 8ویں جلد ہے، اور صفحہ نمبر 15 ہے، اور یہ جو ہے مکتبہ قدوسیہ لاہور سے یہ جو ہے یہ کتاب میرے بھائی چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور روایت کس سے ہے میرے بھائی؟ اب ذرا سنیں،
عن علی رضی اللہ عنہ انہو امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعتا وہذا ایضا سوى الوتر الوتر۔ اور حافظ ابو عمر بن عبد البر روایت کرتے ہیں سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ ایک شخص کو حکم دیتے جو لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتا، اور 3 رکعت وہ بھی جماعت کے ساتھ جو ہے وتر پڑھائے جاتے تھے۔ تو میرا بھائی یہ جو ہے حافظ ابن عبد البر نے 2 مختلف سندوں کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت پڑھتے تھے، اور ان 2 سندوں میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان جو ہے یہ راوی ہے میرے بھائی۔ تو اس پوری جو ہے تقریر کا پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ 20 رکعت تراویح ماہ رمضان المبارک کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھانا یہ عمل سیدنا حضرت آقا انعامدار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا، اور سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اور پھر سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے جماعت کا اہتمام کیا گیا۔ پہلے باقاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا، یعنی ایک ریگولر جو ہوتا ہے وہ نہیں تھا، کچھ جماعت سے پڑھ لیتے تھے، کوئی ایسے پڑھ لیتے تھے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے یہ تواتر سے جو ہے یہ قانون نافذ کر دیا گیا، اور مساجد میں لوگ جا کر جماعت سے نماز پڑھا کرتے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی عمل رہا ہے، اور پھر سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی عمل رہا ہے۔ میرے خیال میں ان 3 صحابہ کے عمل کے بعد اب کوئی حجت نہیں رہتی، اب کوئی ایسی بات نہیں رہتی کہ بندہ یہ کہے کہ 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو یہ اس کا تسامح ہے، یہ اس کی بھول ہے، یا تو اس کا پھر مطالعہ نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ کتب حدیث کا، کتب فقہ کا مطالعہ کرے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ناک کے اوپر مکھی بیٹھے تو مکھی کو اڑانا چاہیے، نہ کہ ناک کو کاٹنا چاہیے۔ اللہ کے بندے حوالہ جات تم لوگوں کو نہیں ملتے، انکار 20 رکعتوں کا کرتے ہو، تو تحقیق کی جائے اس کی، اور جو راجح قول ہے اس کی طرف جو ہے رجوع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔